सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ये जुमला आप सब ने सुना होगा। इस जुमले में अगर मैं कह दूं कि पाकिस्तान की पूरी तारीख है तो आप लोग मेरे अल्फाज से अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे। ये जुमला हर उस जवान की शहादत का अकास है जिसने अपने वतन के दिफा में मौत को खुशी से कबूल किया या गले लगाया। इस जुमले में हर उस अजीम माँ की अजीम कुर्बानी की दास्तान है जिसने अपने बेटे, अपने लखते जिगर को इस पाक सरजमीन पर कुर्बान कर दिया। शहीदों की मौत ने इस कौम को बेशक हयात बख्शी, इस मुल्क को हयात बख्शी, चाहे वो शहीद वर्दी में हो या वो उन वर्दी वालों के शाना बशाना खड़े होकर अपने वतन की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश कर दें। आज सबसे पहले हम जिक्र करेंगे उन शहीदों का जिन्होंने मेरे और आपके यानी हमारे मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए अपनी ज़िंदगी को मौत के सुपुर्द कर दिया। 27 जुलाई को शिमाल वज़ीरिस्तान में पाक अफ़गान सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फ़ौज के 6 जवान शहीद हो गए। शोहदा में हवलदार खालिद, सिपाही नवीद, सिपाही बचल, सिपाही अली रज़ा, सिपाही बाबर और सिपाही एहसन शामिल है। और उसी दिन बलोचिस्तान में होशाब और तुर्बत के दरमियानी इलाके में आपको याद होगा कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा था, जिसके दौरान FC के जवानों पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि कैप्टन समेत 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में कैप्टन आकिब, सिपाही नादिर, सिपाही आतिफ अल्ताफ और सिपाही हफीजुल्लाह शामिल हैं। आज पाक आर्मी का छोटा तैयारा मोहड़ा कालू के इलाके में आबादी पर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 2 पायलट समेत 18 अफराद शहीद हो गए। ये हमारे वो जवान हैं नाजरीन जो अपनी अपनी जवानी मेरे और आपके और इस वतन के दिफा पर कुर्बान कर देते हैं। कोयटा में भी हमने देखा कि आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अच्छा, ये जितने भी लोग शहीद हुए वतन के लिए, ये हमारे वो शहीद हैं जिनकी मौत में इस कौम की हयात है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इनमें कुछ वर्दी में हैं और कुछ वो हैं जो वर्दी वालों के शाना बशाना खड़े हैं, वतन के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। हम इनका ये एहसान नहीं भूल सकते। ये हमारी फ़ौज की अगर मैं बात करूँ, हमारी वो फ़ौज है नाजरीन जिससे ये कौम बेपनाह मोहब्बत करती है। ये हमारी वो फ़ौज है जिसने इस इंतहा की दहशतगर्दी को शिकस्त दी, मुल्क में अमन कायम किया। जिस दहशतगर्दी की नज़र शाम और इराक जैसे ममालिक हो गए, अगर हमारी फ़ौज ना होती, ये जवान ना होते, ये दलेर ना होते, दलेर माओं के दलेर बेटे ना होते, ये वतन के बेटे ना होते, सोचिए तो आज हमारे मुल्क का हाल क्या होता। खुदा ना खास्ता शाम और इराक जैसा ही होता, क्योंकि दुश्मन ने तो लाख चाहा था कि पाकिस्तान को कभी मजहबी बुनियादों पर खोखला कर दिया जाए, कभी लसानियत के नाम पर पाकिस्तान को तकसीम कर दिया जाए, लेकिन हमारी फ़ौज ने दुश्मन के इन तमाम हथकंडों को नाकाम किया, दुश्मन के इन तमाम मजमूम मकासद को खाक में मिलाया जो इस मुल्क को तोड़ने के लिए तैयार बैठे थे, उनको निशाने इबरत बनाया। इसी फ़ौज ने मुल्क में अमन कायम किया और आज जब एक हल्की सी बारिश ने इस मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया तो यही फ़ौज आज भी मैदान में है। ऐसा ही है कराची में 2 रोज़ से जारी जो शदीद बारिश का सिलसिला है, इसके नतीजे में क्या हुआ जी, हम अगर देखें डैम भर गया, जिसके नतीजे में इसके पुश्ते तक टूट गए और पानी का रेला नॉर्दर्न बाईपास के करीब सुपर हाईवे पर दाखिल हो गया। जो सैलाबी रेला है इसमें क्या हुआ, मोटरवे का दफ्तर भी पानी से भर गया। अगर सरजानी टाउन की बात करें, सरजानी टाउन के जो मुकीन है मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो रेला है सब्जी मंडी तक भी जा पहुंचा है और अब सादी गार्डन का इसने रुख भी कर लिया। अगर इसे ना रोका गया तो सैराब गोड तक पहुंचने का खतरा भी बताया जा रहा है। और यहाँ पाक फ़ौज की 4 टीमें पहुंची हैं। पाक फ़ौज की टीमें सुपर हाईवे, लांडी कुरंगी और सदर में भी रेस्क्यू का काम अभी कर रही हैं और कुछ जवान लुट डैम का भी मुआयना भी कर रहे हैं ताकि पानी रोकने का किसी तरह कोई ना कोई बंदोबस्त किया जा सके। अच्छा नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म से
اپنے تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. میں شہداء کے والدین کو آج خراج عقیدت پیش کرتی ہوں اور ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے عظیم بیٹوں نے اس پیارے وطن کو دفاعی لحاظ سے اتنا مضبوط بنا دیا کہ دشمن ہماری جانب میلی آنکھ سے دیکھتے ہوئے ڈرتا ہے, کانپتا ہے. آپ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے سپوتوں کی قربانیاں تا قیامت یاد رکھی جائیں گی, رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی. یہ قوم اگر اپنی فوج سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے تو اس کی بھی ایک تاریخ ہے. اس فوج نے کبھی اپنی قوم کو مایوس نہیں کیا. کوئی مشکل ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی آفت ہو, اور ہمیں فوجی جو جوان ہیں وہی ہر جگہ نظر آئیں گے. یقین جانیے ایک اطمینان آ جاتا ہے دل میں, سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. جانتے ہیں کہ فوج آ گئی, اب مسئلہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو مسئلہ رہے گا نہیں. یہ جذبہ کہہ لیں, یہ محبت, یہ ایک تاریخ رکھتی ہے. چاہے وہ تاریخ 1965 کی جنگ میں ہم نے دیکھا ہو کہ اس جنگ میں باقاعدہ وہ تاریخ رقم ہوئی, یا پھر کارگل کی جنگ کو آپ یاد کریں, یا پھر 27 فروری کے واقعے کو یاد کریں جب بھارت کو اسی فوج نے یہ بتایا تھا, پریکٹیکلی بتایا تھا کہ رقبہ یا تعداد معنی نہیں رکھتا. جب تمہارا سامنا پاکستان سے ہوگا پھر یہ سوچ کر آنا کہ واپس جانے کے امکانات بہت ہی کم رہ جاتے ہیں. وہ مجھے سرپرائز والی بات بھی یاد آ گئی, ڈی جی ISPR صاحب کی بڑی اچھی بات انہوں نے کی تھی. دشمن ایک بار آیا تھا 1965 کی جنگ میں لاہور ناشتہ کرنے, کیا کہتے تھے, جم خانہ میں ناشتہ کریں گے, گیا تابوت میں تھا. اور اس بار 27 فروری کو ایک بار پھر بھارت نے جرت کی تھی, اتنی سی جرت, پاکستان کی سرحد میں داخل ہونے کی. ہم نے کیا کیا جی, ہم نے ان کی جو جرت ہے اس کو خاک میں ملا دیا, زمین پر پکڑا, ہوا میں مارا, زمین پر چائے پلائی اور واپس دے کر یہ بتا دیا کہ ابو پھر ابو ہوتے ہیں. بچے کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں, رہتے تو بچے ہی ہیں. اور یہ سبق ابا جی نے اسی لیے سکھایا تھا کہ آئندہ بھارت مزید کوئی اس طرح کا پلان نہ بنائے اور کوئی بچپنا نہ کرے, کیونکہ سنجیدہ معاملات میں یا کہہ لیں کہ حساس معاملات میں, قومی معاملات میں بچپنا قابل قبول نہیں ہوتا, ایکسیپٹیبل ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی چانس ہی نہیں ہے. چاہے وہ سرحد پار سے کوئی کرے یا پھر ملک کے اندر. ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی ماحول ہے اس میں بھی ہمیں کچھ بچپنا نظر آتا ہے, یعنی غیر سنجیدگی دیکھنے کو ملتی ہے. اور ناظرین میں ایک بڑے یقین سے کہنا چاہوں گی کہ انتہائی افسوسناک بات ہے, انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ وہ لوگ جو خود کو عوامی نمائندہ کہلاتے نہیں تھکتے ہیں, یہ میں نے کہلاتے نہیں تھکتے کیوں بولا, ذرا سوچئے گا, وہ کہلوانا پسند کرتے کہ ہم عوامی نمائندے ہیں. وہ آج نمائندگی تو کرتے ہیں لیکن اس میں عوام کہاں ہوتی ہے, دیکھی کبھی عوام آپ نے ملی کبھی آپ کو, ڈھونڈنے سے بھی یقین جانیے کوئی نہیں ملنے والی. آج ہمارا مقدس پارلیمان جس کا استعمال کیا جانا چاہیے قوم کے لیے, پرٹیکلی قوم کے لیے کیا جانا چاہیے, اس ملک کے بچے, بوڑھے, جوانوں کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ذات کے لیے. انتہائی افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ وہ مقدس پارلیمنٹ جس کے قصیدے پڑھتے پڑھتے ہمارے یہ سو کالڈ عوامی نمائندے تھکتے نہیں ہیں. اس پارلیمنٹ کی اہمیت اور حیثیت پر سب سے بڑا سوالیہ نشان آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ خود ہیں یہ. انتہائی افسوس کی بات تو مجھے یہ بھی لگتی ہے کہ وہ مقدس پارلیمان جس کا ایک ایک اجلاس اس قوم کے پیسوں سے کیا جاتا ہے, جس مقدس پارلیمنٹ کے ایک بلب یا پھر ایک ٹیوب لائٹ, ایک پنکھے, ایک AC تک کا بل یہ قوم ادا کرتی ہے, اس پارلیمنٹ میں اس قوم کو ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. میں بار بار اس پلیٹ فارم سے ان عوامی نمائندوں کو جن کو اس قوم کے منتخب کردہ جو لوگ ہیں انہوں نے منتخب کیا ان لوگوں کو, اور یہ منتخب ہو کر وہاں گئے, اس قوم نے منتخب کر کے ان کو وہاں بھیجا اس لیے کہ وہ اس پارلیمنٹ میں جا کر میرے لیے سیاست کریں گے, میری اور آپ کی یعنی ہماری بات کریں گے, میرے اور آپ کے یعنی ہمارے مستقبل کے لیے بات کریں گے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں اپنے لیڈر کی, اپنے حلیفوں کی, اپنے اتحادیوں کی, ان کے مقدمات کی, ان کی رہائی کی. خصوصاً پچھلے ایک سال میں جب بھی اس پارلیمنٹ کا اجلاس شروع کیا گیا, یاد کریں اس میں جن اہم قومی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وہ کس قسم کے تھے؟
یاد ہے آپ لوگوں کو؟ چلے رضا ہمارے پاس ایک کلپ ہے، ذرا چلائیے گا تاکہ ناظرین کو بھی یاد آئے اور ان لوگوں کو بھی شرم آئے جو پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے ہوئے عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے لیکن کرتے نہیں۔ اچھا یہ ہیں ہمارے کون؟ اپوزیشن لیڈر آف کورس، جو کہ ایک فارمر وزیر اعلیٰ کہہ دیں، فارمر سی ایم نہیں بلکہ فارمر، ماضی میں ایک بہت بڑے خدم اعلیٰ کہلواتے تھے ایک بڑے صوبے کے، یہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور جن معزز افراد کو یہ ایوان کا حصہ بنانے کی بات کر رہے ہیں وہ کہیں ہاسپٹل میں نہیں ہیں، وہ کسی باہر ملک میں نہیں گئے ہوئے، وہ کہیں اپنے حلقے کے عوام کی خدمت کرنے میں بھی یقین جانیے مصروف نہیں ہیں، وہ معزز ممبران، آنریبل ممبران جو ہیں، ممبرز ہیں، وہ موجود کہاں پر ہیں؟ جیلوں میں۔ اب یہ کہہ دیں کہ جیل بھی معزز لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، آنریبل کہہ دیں کہ جیلوں کو بھی۔ ان پر الزامات کیا ہیں جی؟ کرپشن کے الزامات ہیں۔ وہ جو معزز ممبرز ہیں جو آج جیلوں میں آرام فرما رہے ہیں، وہ ایک عرصے تک حکومت کرتے رہے، ایسا ہی ہے ناظرین، کس پر حکومت کرتے رہے؟ آپ پر، مجھ پر، ہم عوام پر، اس ملک پر، اور آج وہ معزز ممبران جیلوں میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حکومت کرتے رہے، اس لیے کہ بہت احساس تھا؟ نہیں، اس لیے کہ پاکستان پر قرضہ ہے 30,000 ارب کا، اور پاکستان میں 30,000 ارب لگے کہاں؟ دکھا دو ذرا، بتا دو ذرا۔ یہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ پاکستان کے کس حصے میں وہ 30,000 ارب خرچ کیے گئے۔ یہ کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو ناظرین؟ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کی وہ کون ایسی جگہ ہے، اگر آپ یاد کریں، آپ کے رشتہ دار پورے پاکستان میں رہتے ہوں گے، میں لاہور میں رہتی ہوں، میرے تمام فرینڈز ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، بہت شہروں میں رہتے ہیں، آپ بھی سب کو کال کریں، پوچھیں کہ آپ لوگوں کی شہروں کی کیا صورتحال ہے، کسی کے دیہات کی کیا صورت ہے، کسی کے گاؤں کی کیا صورتحال ہے، جہاں پر آپ کو کوئی گواہی مل جائے کہ ہاں بھائی جو پیسہ ہے نا، جو 30,000 ارب ہے، وہ یہاں لگا ہے، جہاں ان 30,000 ارب کی سرمایہ کاری کی گئی ہو، وہ جگہ آپ بھی ڈھونڈیں، میں بھی ڈھونڈتے، ہم سب شروع کرتے ہیں کام، وہ جگہ آج تک یقین جانے نہ ملی ہے نہ ملے گی، کتنی بھی کوشش کریں، کیونکہ لگے ہی نہیں ہے پیسے۔ شاید پاکستان میں بھی کوئی برمودا ٹرائنگل ہے جو پاکستان کے وہ 30,000 ارب روپے ہڑپ کر گیا، غائب ہو گئے، جو ان معزز ممبران نے لیے تھے، کہاں سے؟ IMF سے، تاکہ پاکستان کی ترقی میں کوئی یہ لوگ کردار ادا کر سکیں۔ وہ 30,000 ارب جس جہاز پر آ رہے تھے، مجھے اب یہ لگتا ہے کہ وہ جہاز پاکستان کے کسی برمودا ٹرائنگل میں پھنس گیا، اور شاید اب اس کے باہر آنے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں، زیرو ہو چکے ہیں، صفر ہو چکے ہیں، انڈا ہو چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ معزز ممبران جو جیلوں میں ہیں وہ یہ بتانے کو تیار ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے پاکستان میں جہاں اس قسم کا برمودا ٹرائنگل ہے، جہاں ملک کا تمام پیسہ غرق ہو گیا، اور نہ وہ یہ بتانے کو تیار ہے کہ اگر وہ پیسہ غرق نہیں ہوا تو کہاں گیا کدھر لگا، کہاں لگا؟ 30,000 ارب روپے میں کون سے نئے جو 30 بہترین اسپتال ہیں وہ دکھا دیں کہ بنے ہوں گے نا، نظر آ رہے ہوں گے، غائب تو نہیں ہوں گے۔ 30,000 ارب روپے میں کون سے نئے 30 بتا دیں، 30 بہترین تعلیمی ادارے بنے، وہ بھی کوئی نہیں چھپا سکتا، کوئی مخالفین بھی نہیں چھپا سکتے ان کے، وہ بتائیں گے ہاں ادارے یہ پڑھیں ہیں، دیکھ لیں آپ 30,000 ارب روپے میں کون سے نئے 30 بہترین اور مکمل منصوبے بنے۔ 30,000 ارب روپے میں کن 30 سرکاری اداروں پر خرچ کیا گیا جو آج منافع بخش ثابت ہو رہے ہیں، جو پروفٹ میں ہیں، لاس میں نہیں ہیں؟ وہ 30,000 ارب روپے لاڑکانہ کے کون سے علاقے میں لگے؟ وہ 30,000 ارب روپے جنوبی پنجاب کے کون سے ضلع میں لگے؟ وہ 30,000 ارب روپے کراچی کے کون سے ایسے حصے میں لگے جو آج تک عوام کو دکھائی نہ دیا؟ ان 30,000 ارب روپے سے کون سے ایسے 30 بڑے کارنامے انجام دیے گئے جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے؟ تو شہباز شریف صاحب جن معزز ممبرز کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تمام معزز ممبران ان سوالوں کا جواب دے دیں، پھر جہاں چاہیں جائیں، گھومیں پھریں آزادی سے، لیکن وہ معزز ممبران جواب دے رہے، جواب دے دینا، الٹا جواب کے بجائے تڑیاں لگا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، یا پھر تڑیاں لگوا رہے ہیں اور دھمکیاں دلوا رہے ہیں، سفارشیں کر رہے ہیں یا سفارشیں کروا رہے ہیں، لیکن جواب نہیں دے رہے۔ زیادہ آسان کام یہ نہیں کہ اتنا کچھ کرنے کے بجائے جواب دے دیں۔ ان میں سے ایک معزز ممبر کا نام ہے جناب آصف علی زرداری، بلکہ سوری میں کہنا بھول گئی، حضرت آصف علی زرداری صاحب۔ 30,000 ارب روپے کا جو قرض ان معزز حضرت آصف علی زرداری صاحب نے
IMF سے لیا اور قوم کے بچے بچے کو مقروض کیا، وہ کہاں لگا؟ آپ کو دکھاتے ہیں اس کی چھوٹی سی جھلک کہ وہ جو 30,000 ارب روپے خرچ کیا گیا آخر کہاں کیا گیا اور اس کو خرچ کرنے والے آخر تھے کون؟ اچھا جی ناظرین، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور اچانک ٹریفک رک جائے، پھر کچھ دیر ٹریفک رکا رہے، پھر آپ اپنے سامنے والی سڑک پر دیکھیں گے کہ ایک ہی رنگ کی گاڑیوں کا طویل قافلہ گزرتا ہے، مہنگی ترین گاڑیاں جن میں پولیس کی بے تحاشا گاڑیاں شامل ہوتی ہیں۔ وہ قافلہ اتنا بڑا ہوتا ہے یقین جانیے کہ اس کی وجہ سے جو پوری ٹریفک ہے وہ 10 سے 15 منٹ ایٹ لیسٹ میں بتا رہی ہوں، کم سے کم 10 سے 15 منٹ تک رکی رہتی ہے۔ یہ وہ قافلہ ہے جو یہ معزز ممبران آپ کے اور میرے یعنی ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے خریدتے ہیں۔ یہ قافلہ ان معزز ممبرز کی سیکیورٹی کا حصہ بنا رہتا ہے، جن کو میں اور آپ ووٹ دے کر اس مقدس پارلیمنٹ تک پہنچاتے ہیں، اور پھر یہ معزز ممبران مقدس پارلیمان میں جا کر ہم جیسے عام لوگوں کو بھول جاتے ہیں اور خود کو مقدس گائے سمجھنے لگتے ہیں۔ زرداری صاحب جن کا قصور یہ تھا کہ وہ اس ملک کے صدر بنے، وہ بیچارے صدر بننے کے بعد بھی اس عوام کے پیسے کی سیکیورٹی کو انجوائے کرتے رہے۔ ایک شخص کی حفاظت کے لیے 800 پولیس اہلکار، 200 سے زائد پولیس کی گاڑیاں، پھر اس کی اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی الگ۔ مریم نواز صاحبہ نے حال ہی میں ایک مرسیڈیز واپس کی ہے، بلکہ واپس نہیں کی، حکومتی اہلکار ان کے گھر سے اٹھا کر لے گئے۔ وہ مرسیڈیز مریم نواز کی تھی کیا؟ نہیں تھی۔ وہ گاڑی مریم نواز صاحبہ صرف اس لیے استعمال کر رہی تھی کیونکہ وہ سابق وزیر اعظم حضرت نواز شریف کی بیٹی ہیں، اس لیے وہ حکومتی گاڑی جو میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے خریدی گئی بلا شرکت غیر استعمال کر رہی تھی وہ، اور ان کو پوچھنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ ایک عام آدمی بھی میرے خیال سے بڑا بدقسمت ہوتا ہے، کس طرح کہ وہ ساری زندگی کوشش کرتا ہے کہ 3 وقت کی روٹی کھا لے، اپنے بچوں کو کوئی اچھی تعلیم دلا سکے، بہت بڑے سٹینڈرڈ کی نہیں، اعلیٰ سٹینڈرڈ کی نہیں، درمیانے سٹینڈرڈ کی، اپنا گھر چلا سکے، عید پر اچھا پہن سکے، اپنے بچوں کو اچھا پہنا سکے، اچھا کھلا سکے، مہمان اگر آ جائیں تو ان کی خاطر تواضع کرنے کی سکت موجود ہو، تھوڑی بہت عزت رہ جائے، اور اس میں یا پھر بیٹی اگر جوان ہو تو شادی کر لے، جہیز بنا سکے، تھوڑی عزت رہ جائے، بیٹا جوان ہو جائے تو پڑھنے کے لیے اسے باہر بھجوا سکے اپنی محنت کی کمائی سے۔ لیکن ایسی کتنی ہی خواہشیں ہیں ایک عام آدمی کی، اپنے آپ کو اس مٹی کے سپرد کر دیتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہی ایک عام آدمی اپنے پیسوں سے امیر حکمرانوں کی عیاشیوں کا سبب بن رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، سوچا کبھی آپ لوگوں نے؟ وہ عام آدمی جو مشکل سے 3 وقت کا کھانا کھاتا ہے، اسی کے پیسوں پر یہ امیر حکمرانوں کے بچے مرسیڈیز میں گھومتے ہیں۔ سوچا آپ نے کبھی ناظرین؟ آپ کے پیسوں سے سرکاری دوروں پر باہر جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے تحفے لے کر جاتے ہیں آپ کے پیسوں سے، لاکھوں کے ٹپس دیتے ہیں آپ کے پیسوں سے، کھانسی آ جانے پر باہر علاج کرواتے ہیں آپ کے پیسوں سے، سرکاری پروٹوکول ساتھ رکھتے ہیں اسی عام آدمی کے، آپ کے عام آدمی کے پیسوں پر اپنے کاروبار چمکاتے ہیں، پھر کرپشن کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو پھر اسی عام آدمی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ان کو باہر نکالو۔ ایک عام آدمی کیا کیا کرے؟ امیر حکمرانوں کا پیٹ بھی پالے، امیر حکمرانوں کے بچے بھی پالے، امیر حکمرانوں کی عیاشیاں بھی برداشت کرے، امیر حکمرانوں کو پروٹوکول دے، امیر حکمرانوں کے کاروبار چمکائے، امیر حکمرانوں کو سب سے پہلی بات حکمران بنائے، اور پھر جب وہی امیر حکمران چوری کرتے پکڑا جائے، کرپشن کرتے پکڑا جائے، ان کی کرتوتیں سامنے آ جائیں تو یہی بیچارہ عام آدمی اسی بیچارے معصوم حکمران کو بچانے کے لیے قانون سے بھی لڑ جائے۔ یہ ہے ہمارے ملک کا عام آدمی۔ اور جن معزز ممبران کی یہ حضرت شہباز شریف صاحب بات کر رہے تھے، ان کو معزز بنانے والا یہ عام آدمی ہی تھا۔ اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جب عام آدمی ان افراد کو معزز بنا کر اسمبلی میں بھیجتا ہے تو ان معزز افراد کے لیے اس عام آدمی کی حیثیت کسی کیڑے مکوڑے جیسی ہو جاتی ہے۔ میں کیڑا مکوڑا بھی نا سوچ کر بول رہی ہوں، کیڑے مکوڑے سے بھی کوئی چھوٹی ٹرم ہوگی نا وہ بولنے کے لیے تیار تھی میں۔ اور اس پارلیمنٹ میں جب بات ہوتی ہے تو پھر سوائے اس عام آدمی کے ہر چیز پر بات ہوتی ہے، وہ عام آدمی نگلیکٹ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے ذرا۔ اچھا جی، یہ کیا تھا؟ مقدس پارلیمان جو میں نے نقشہ کھینچا، دیکھا آپ نے اس کا ایک منہ بولتا ثبوت؟ اس میں بات ہو رہی تھی کس کی؟
ایک عام آدمی کی, میری اور آپ کی. شہباز شریف صاحب کو اتنا درد کس کا تھا, آپ کا یا میرا, کسی عام آدمی کا, کسی ایک شہری کا, کسی ایک عام سے پاکستانی کا؟ بالکل نہیں. یہ شہباز شریف صاحب جس شخص کی مرثیہ خوانی لٹرلی کر رہے تھے, یہی ورڈ یہاں پہ فٹ بیٹھتا ہے, وہ 10 سال تک ایک بڑے صوبے پنجاب کا وزیر قانون رہ چکا ہے. اس شخص کو ہیروئن کے ساتھ پکڑا گیا تھا, اور یہ شخص کو تسبیح نہیں ہاتھ میں پکڑی جنہیں پکڑا گیا تھا, اور یہ شخص وہی ہے جس کے قانون کا معیار سٹینڈرڈ یہ تھا کہ دن دہاڑے, یاد کریں ذرا پیچھے چلے جائیں کچھ سال, عورتوں پر گولیاں چلائی گئیں, بزرگوں پر لاٹھیاں برسائی گئیں, نوجوانوں کو مارا گیا, اور یہ سب کہاں ہو رہا تھا؟ جہاں پہ حاملہ خواتین بھی گولیاں چلائی گئیں, ماڈل ٹاؤن میں, جہاں بچی پوچھ رہی تھی میری ماں کو مارا کیوں گیا, کوئی مجھے بتا دے میری ماں کون سا ہتھیار لے کر پولیس والوں پر حملہ کر رہی تھی جو اسے اتنی بے دردی سے مار دیا گیا, کوئی مجھے اس بات کا جواب دے دے. یہ وہ شخص ہے جو اس وقت وزیر قانون تھا, اس بڑے صوبے کا وزیر قانون, اس کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا, یہ جس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کھڑا ہو کے, یہ یہاں کا خادم اعلیٰ تو یہ خدمت کروا رہا تھا ماڈل ٹاؤن میں, یہ خدمت ہو رہی تھی. اور شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں اس شخص کے پاس نہ بیڈ ہے, نہ چارپائی ہے, نہ کرسی ہے. شہباز شریف کو زیادہ وقت نہیں ملا, ورنہ وہ بتاتے کہ اس بیچارے شخص جس کا نام رانا سنولا عرف بچارہ ہی رکھ دیں ہاتھ سے آپ, رانا سنولا عرف بچارہ, اس کے پاس نہ ٹی وی ہے, نہ اس کے پاس اے سی ہے, نہ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی ماحول فراہم کیا جا رہا ہے, اس کے کھانے کے مینیو میں فاسٹ فوڈ تک شامل نہیں کیا گیا, اس کو جاگنگ کے لیے نئے جوتے نہیں دیے گئے, اس کو شام کی چائے میں چینی کم ملتی ہے, وہ کھانے کے بعد قہوہ بھی پیتا ہے جو اسے دیا نہیں جا رہا. ابھی شہباز شریف کا یہ جو نوحہ ہے یہ اور بھی تھا, لیکن کیونکہ وقت کی کمی تھی ناظرین, اس لیے صرف بیڈ, کرسی اور چارپائی کا ذکر کر سکی ہوں میں پروگرام میں. اس پارلیمنٹ کے جو تقدس کے دشمن ہیں یہ تمام لوگ یقین جانیے خود ہیں, اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں, توقع رکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی نظر میں اس پارلیمنٹ کی اہمیت ہو, اس پارلیمنٹ کو عزت دی جائے. اپنے گھر کو عزت سب سے پہلے کون دیتا ہے؟ خود گھر میں رہنے والا. گھر والے ہی اپنے گھر کا امیج بہتر کرتے ہیں تاکہ معاشرہ اس گھر کو عزت کی نگاہ سے دیکھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر والے اپنے گھر کی عزت کو داؤ پر لگا دیں اور دیگر لوگوں سے یہ امید رکھیں, بلکہ اوپنلی مطالبہ کریں کہ وہ ان کے گھر کی عزت کرنا شروع کر دیں. ایسا کبھی ہوا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں. آج اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں شہباز شریف ایک مجرم کا مرثیہ پر پڑھ رہے تھے. وہ اجلاس ہوا کیوں تھا؟ کس کے لیے تھا؟ آپ کے لیے تھا. اس اجلاس میں بات کس کی ہونی چاہیے تھی؟ آپ کی ہونی چاہیے تھی, ایک عام آدمی کی بات ہونی چاہیے تھی. لیکن آدھے سے زیادہ اجلاس کا وقت نظر ہو جاتا ہے ایسے مجرموں کی وکالت کرنے میں, پروڈکشن آرڈر کی بھیک مانگنے میں, دھمکیاں دینے میں, گالیاں دینے میں, تڑیاں لگانے میں, سفارشیں کرنے میں, اپنی جو تعریف ہے اور دوسروں پر تنقید کے نشتر برسانے میں. پھر میری اور آپ کی بات کہاں سے آئے گی؟ ٹائم ہی نہیں ان بڑے لوگوں کے پاس, پھر تو وقت ہی نہیں نا بچتا ان بڑے لوگوں کے پاس. شہباز شریف ہو یا کوئی دوسرا نون لیگی یا پھر کوئی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والا, ان سب کی زبان پر یا تو نواز شریف رہتے ہیں, یا پھر زرداری صاحب رہتے ہیں, یا پھر وہ لوگ جو آج جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب میرا سمپل ان سے یہ سوال ہے کہ ایسا کب تک چلے گا؟ میرے مطابق اب ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. ناظرین, آپ نے کبھی سنا ہو کہ کوئی شخص بار بار دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں تو جمہوریت کی ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہوں, میں جمہوریت کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں, بلکہ منو ان عمل کرتا ہوں کہ آخر جمہوریت ہوتی کیا ہے, جمہوریت کے ثمرات کیا ہوتے ہیں. میں ایک سیاستدان ہوں اور میں نے جمہوریت کا صرف راگ نہیں لاپا بلکہ پریکٹیکلی ثابت کیا کہ ہاں یہ ہے جمہوریت, ہاں یہ ہے ڈیموکریسی. جمہوریت میں یہ جو جمہور آتا ہے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کیا ہوتا ہے. عوام ہوتی ہے نا جمہور. اب وہ جمہوریت میں جب جمہور یعنی جس نام کی شروعات ہی عوام سے ہو رہی ہے, جمہور سے ہو رہی ہے, اس جمہوریت میں جب عوام ہی دور دور تک کہیں نظر نہ آئے, جس کو میں اکثر پنجابی میں کہتی ہوں او اتھے کھڈے لین لگی ہے عوام کہ نظر ہی نہیں آ رہی کتھے عوام بچاری, کچھ پتہ ہی نہیں ہے گا, وہ عوام نہیں نظر آ رہی, عوام کو کچھ مل نہیں رہا. یہ تو نعرے لگاتے ہیں کہ عوام کو یہ دے دیا وہ دے دیا, بیسک نیڈز روٹی کپڑا مکان وہی نہیں ملا. کیا سب کے پاس گھر ہے؟ کیا سب کے پاس روٹی ہوتی ہے؟ کیا یہاں پہ لوگوں نے خودکشیاں نہیں کی؟ ماؤں نے بچوں کو زہر کھلا کے خود بھی خودکشی نہ کر لی. کیوں؟ صرف اس پیٹ کی وجہ سے کہ روٹی نہیں مل رہی.
کھانا نہیں مل رہا, روزانہ بچے کو بھوکا سوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی وہ ماں کہ وہ ماں وہ کرائم کرنے پر آ گئی کہ خودکشی کر لی, جو کہ حرام ہے ہمارے مذہب میں. اس نے خودکشی کر لی, بچے کو مار دیا صرف اس لیے کہ ماں ہے نا, اس کا دل برداشت نہ کر پایا کہ بچہ روزانہ بھوکے پیٹ سوتا ہے. پھر یہ ہے جمہوریت. پھر ایسے لوگ جنہوں نے جمہوریت میں ہر چیز کے 2 سٹینڈرڈز کر دیے کہ قانون امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور, ہر چیز امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور, پڑھائی کا معیار امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور تو اور جان ہے تو جہان ہے. ہاسپٹل کا معیار امیر کے لیے کچھ اور غریب کے لیے کچھ اور. یقین جانیے کہ یہاں پہ ہاسپٹلس کی ایسی صورتحال ہے کہ ہمارا جو سب سے مہنگا ہاسپٹل ہوگا نا پاکستان کا, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں یہ پاکستان کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے نمبر 1 ہاسپٹل ہے, یہ وہاں بھی علاج کروانا توہین سمجھتے ہیں اپنی. یہ باہر کے سب سے لو سٹینڈرڈ ہاسپٹل میں علاج کروا لیں گے, لیکن پاکستان کے نمبر 1 جو پاکستان کے مطابق ان کے مطابق نمبر 1 ہوگا, کوئی تو ہوگا, یہ اس ہاسپٹل میں بھی علاج نہیں کروائیں گے. اپنی توہین سمجھیں گے, اپنی صحت کے ساتھ مذاق سمجھیں گے کہ پاکستان کے نمبر 1 ہاسپٹل میں بھی علاج نہیں, ہم برطانیہ میں جا کے, ہم امریکہ میں جا کے ان کے لو سٹینڈرڈ ہاسپٹل میں علاج کروا لیں گے, لیکن ہم یہاں پر بڑے ہاسپٹل میں علاج نہیں کروائیں گے. تو پھر غریب کی حالت آپ دیکھ لیں, اس جمہور کی حالت دیکھ لیں, عوام کی حالت دیکھ لیں کہ جو ایسے ہاسپٹل میں علاج کروا رہے ہیں جہاں ادویات نایاب ہیں. یہاں پر ایسی چیزیں سامنے آ چکی ہیں, ہم رپورٹ کرتے رہے ہیں ایسے واقعات کہ ایک بیڈ پر 3 مریض لیٹے ہوئے ہیں وہاں پہ, کہ ایسے معاملات ہیں ہاسپٹلس کے. یعنی ڈبل سٹینڈرڈز کہ آپ کے عوام کے لیے اور سٹینڈرڈز ہے, اپنے لیے اور سٹینڈرڈز ہے. پھر دکھ نہ ہو, تکلیف نہ ہو کہ جب ہم سنتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے منہ سے جمہوریت اور نظام. یہ بلاول زرداری صاحب ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اپنے نانا کے نام پہ نہ جانے کب تک ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل ہوگا, کیونکہ ان کے والد بھی اپنے سسر کے نام پر چل رہے ہیں آج تک کہ بھٹو زندہ ہے. سندھ میں بچارے سندھی مرنے پر آ گئے, تھر کانپ رہا ہے. کراچی جو کہ بڑا شہر ہے سندھ کا, بارش ہوئی تو دیکھ لیں کیا صورتحال ہے کراچی کی, لیکن یقین جانیے بھٹو زندہ ہے. صرف بھٹو زندہ, باقی سب کچھ مرنے پر آ گیا, ختم ہونے پر آ گیا. یہ ان لوگوں کے حالات ہیں, اور منہ بولتا ثبوت. میں کچھ زیادہ اگزامپل نہیں دوں گی, یہ حال ہی کی بارشیں دیکھ لیں کراچی کی, کہ سندھ کے بڑے شہر کی اگر یہ صورتحال ہے تو چھوٹے شہروں میں پھر کیا صورتحال ہوگی. میرے کیسے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, منہ بولتا ثبوت. یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں, آج خبریں دیکھ رہے ہوں گے کہ کراچی کس طرح ڈوب گیا پانی میں, اور کس طرح کرنٹ لگنے کے واقعات پیش آئے, لوگ اپنی جان سے چلے گئے. ابر رحمت برسا لیکن وہ زحمت بن گیا. لیکن یقین جانیے بھٹو زندہ ہے. ابھی بلاول صاحب کچھ باتیں کر رہے ہیں, بہادری کی باتیں کر رہے ہیں, نظام کی باتیں کر رہے ہیں, جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں, اپنے والد کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں, اپنے والد کو کوئی ہیرو ثابت کرنے پر تلے ہوئے, کوئی ولی ثابت کرنے پہ تلے ہوئے, کوئی درویش ثابت کرنے پہ تلے ہوئے. ذرا کہہ کیا رہے ہیں, کلپ دیکھیے گا. اچھا جی, اب سنا یہ ایک بیٹا بول رہا تھا, پہلے بتائیے گا, یا پھر کوئی سیاستدان بول رہا تھا؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے اور ذرا سوچیے. بلاول آپ کو تو واقعی سیاست آ گئی. جو لوگ کہتے تھے کہ بلاول سیاستدان نہیں بن سکتے, بلاول ابھی چھوٹے ہیں, کچے ہیں, ان کے میچور ہیں, نہیں, آئی ٹوٹلی ڈس ایگری. بلاول نے کافی زیادہ سیاست سیکھ لی, کیونکہ ابھی یہ بیٹا نہیں بول رہا تھا باپ کے لیے, یہ ایک سیاستدان بول رہا تھا, ایک پارٹی کا چیئرمین بول رہا تھا, ایک کو چیئرمین کے لیے, کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کے پاس ہم گئے, اے سی نہیں یوز کیا جا رہا, وہ کہتے ہیں مجھے اے سی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیا انہوں نے آپ کو اس لیے بولا تھا کہ اے سی کی ضرورت نہیں, تاکہ آپ جب مائک لگے ہوں اور یہاں اتنے لوگ کھڑے ہوں, رپورٹرز کھڑے ہوں, میڈیا کوریج ہو, ارد گرد لوگ سن رہے ہوں, تو آپ ان کو بتا سکیں کہ میرے والد کو اے سی کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ایسا کچھ تھا تو یہاں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیش کروانا چاہ رہے ہیں اس بات کو بھی. آپ بہت اچھے سیاستدان ہیں آپ بلاول, آج میں نے مان لیا. ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ نیب کی ریمانڈ کی بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں 10 دن کا ریمانڈ, یہ کہتے ہیں 90 دن کا ریمانڈ لے رہے ہیں. ریمانڈ کی بات کب ہوتی ہے؟ جب آپ تعاون نہیں کر رہے تفتیش میں, آپ کے ساتھ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, آپ سے تفتیش کی جا رہی ہے, آپ بتا دیں تو 1 دن کے ریمانڈ کی بھی کیسے ہوتا ہے؟ پہلے دن سب کچھ مان جائیں, 1 گھنٹے میں مان جائیں کہ ہاں میں نے یہ کام اس طرح سے کیا تھا, یہاں پہ مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, وہاں پہ معافی بھی مانگی, آپ کا کیس چلے پراپر, آپ دیکھ لیں پھر کیا سزا ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. آپ یہ چیزیں نہیں کر رہے, تبھی تو ریمانڈ کے لیے ڈیز کی بات ہو رہی ہے. یعنی آپ یہ ثابت کریں کہ ہم تعاون نہیں کریں گے, 10 دن کیا 90 دن پکڑے رکھو, ہم نے کچھ نہیں بتانا کہ کس طرح کیا گیا گھپلا, کس طرح کی گئی یہ تمام جو کرتوتیں ہیں, ہم بتانا نہیں چاہ رہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک اور چیز ناظرین میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گی کہ نیب والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا کیس بہت سٹرونگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیس بہت سٹرونگ ہے, اور آپ یہ ریمانڈ کے بارے سے بات کریں, آپ کا وکیل یہ بات تب کر سکتا ہے جب زرداری صاحب نے تمام جو انویسٹیگیشن اس میں پوری طرح سے تعاون کیا ہو, کچھ بتانے کے لیے ہو ہی نہ, تفتیش مکمل ہو چکی ہو, تو پھر وہ بات کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو نیب کا بہت سٹرونگ کیس ہے, وہ کہتے ہیں ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہے, اور یہ بینکنگ فراڈ کے حوالے سے بات ہے, ٹرانزیکشنز کی بات ہے کہ کہاں سے پیسے گئے, کس طرح گئے, کس اکاؤنٹ سے گئے, کس اکاؤنٹ میں گئے, یہ معاملہ کھل جائے گا. اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ڈپریشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ بہادری کی بات کرتے ہیں کہ میرے والد بہت بہادر ہیں,
बहादुर इस तरह होंगे कि जेल में जाने को फ़ख्र समझते होंगे। वैसे सियासतदान अपने आप को बड़ा समझते हैं, कहते हैं जो सियासतदान जेल में जाता है उनको अपना CV बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है कि मैं तो फ़ख्रिया बताते हैं कि मैंने इतनी जेलें काटी, यानी मैं बहुत बड़ा सियासतदान हूँ। यानी जहाँ पे क्रिमिनल्स होंगे, जुर्म करने वाले होंगे, जुराइम करने वाले होंगे, वहाँ पर जाकर रहना ये लोग फ़ख्र समझते हैं। फ़ख्र तब होता जब कराची आज पानी में ना डूबा होता। आप कहते हैं कि देखिए हमने कराची को कितना वाकई न्यूयॉर्क बना दिया। फ़ख्र इन तमाम सियासतदानों के लिए जो पंजाब के ठेकेदार बने फिरते थे, फ़ख्र उनके लिए तब होता जब पंजाब वाकई पेरिस का मंजर पेश कर रहा होता, जब हॉस्पिटल्स की सूरत हाल बेहतर होती, जब हमारे यहाँ तालीमी मयार बेहतर होता, बाहर से लोग यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आ रहे होते। चले बाहर से ना आ रहे होते तो आपके पाकिस्तानी नेशनल बच्चे, सियासतदानों के, बड़े लोगों के बच्चे, वो यहाँ से बाहर ना जा रहे होते। पूरा पाकिस्तान तो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहा होता। हम ना बुलाते बाहर से किसी को। हमारे पाकिस्तान का अमीर भी पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रहा होता और गरीब का बच्चा भी पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रहा होता। हमारे पाकिस्तान के अमीर का बच्चा भी, अमीर का बाप भी इसी हॉस्पिटल को यूज़ कर रहा था जो कि पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स होते, और गरीब के बच्चे भी पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में ही इलाज करवा रहे होते, गरीब का बाप भी पाकिस्तान के हॉस्पिटल में ही इलाज करवा रहा होता। तो हम कह सकते थे कि हाँ, अब आप फ़ख्रिया कह सकते हैं कि मैंने इतने साल हुकूमत की और मैं अभी भी आगे हुकूमत लेने का ख्वाहिशमंद हूँ, तो ये मेरा CV है। ये होता है CV जिसको फ़ख्रिया तौर पर बताते हैं, बयान करते हैं। जेल में जाके रहना, किसी जुर्म का मुर्तकिब होना, इसको आप CV कहते हैं। इस पर फ़ख्रिया अंदाज में बताना पसंद करते हैं कि हाँ मैंने तो इतनी जेल काटी है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है नहीं। और अगर आप बहादुर हैं, आप जमहूरियत की बात करते हैं, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिल के हुकूमत गिराने की बातें क्यों करते हैं? उनसे जब भी पूछा जाता है जरदारी साहब से, तो अपनी वो मखसूस स्माइल के साथ, हंसी के साथ बताते हैं कि जी हम तो हुकूमत गिरा देंगे। हुकूमत गिराने की आप लोग प्लानिंग्स कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं और इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, एक राना मशहूद साहब का क्लिप है, कुरतुलैन चलाइएगा, वो भी यौम सियाह के हवाले से, और अपना जो एक ये बताना चाहते हैं कि हमारी कितनी अवामी ताकत है, अवामी पावर है। आज भी लोग नवाज शरीफ के साथ हैं और लोग चाहते हैं कि नवाज शरीफ जेल से बाहर आ जाए। इस तरह की कुछ बातें कर रहे हैं और होश में, यकीन जानिए। उनका ज़रा क्लिप चलाइएगा। अब देखिए नाज़रीन, बात कौन कर रहा है? राना साहब आप ये बात कर रहे हैं, आप लोगों ने इतने साल हुकूमत की, पंजाब तो आप लोगों को अपना दूसरा घर लगना शुरू हो गया था। यानी आप लोगों के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि पंजाब में आप लोगों की हुकूमत ना रहे, ऐसा ही था। यानी आप लोगों को लगता था कि सारी ज़िंदगी जब तक आप लोगों की नब्ज़ चलती रहेगी, आप लोगों की हार्ट बीट चलती रहेगी, पंजाब तो है ही आपका, बल्कि आपकी नब्ज़ बंद होने पर भी आपकी जो अगली नस्लें हैं उनका पंजाब है। आप लोगों ने तो यहाँ तक ज़हन में बिठा छोड़ा है, बिठा रखा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या पहले जब आप लोगों की हुकूमतें रही हैं, क्या तब इस तरह रुकावटें खड़ी नहीं की जाती रही? ताहिरुल कादरी साहब जब आ रहे थे, क्या हो रहा था? कोई दहशतगर्द आ रहा था लाहौर में, जब ना सिर्फ रुकावटें, कंटेनर्स, बल्कि उस टाइम पर जुल्म की दास्तानें रकम की गई थी। वो थी तारीख, जुल्म की तारीख, उसको हम कहेंगे जुल्म की तारीख। और जो जालिम है वो आज तक आज़ाद हैं, उस जुर्म में नहीं पकड़े गए। जालिम आज तक आज़ाद है, खुद को बरीउज़ जमा समझते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। जिनकी नाक के नीचे 14 लोगों को शहीद कर दिया, जिनमें हामला ख़वातीन भी शामिल थीं। क्या कसूर था? क्यों कंटेनर्स लगाए गए? क्यों रुकावटें खड़ी की जाती रहीं? आप लोगों के दौर में भी क्यों? और आप लोग कहते थे सिक्योरिटी रीजंस हैं। भाई हम गवर्नमेंट में हैं, सिटिंग गवर्नमेंट पे प्रेशर होता है, ऑपोजिशन को नहीं पता यहाँ पे ज़रा सा भी नुकसान हो जाएगा तो वो हमारे ऊपर बात आएगी। लेकिन जहाँ पे नुकसान हो जाता है, जिस तरह की मुझे याद है वो GT रोड रैली थी, और ये जो इनके हजरत नवाज शरीफ हैं, उनके दामाद शरीफ साहब जो हैं, उनकी गाड़ी के साथ आपको याद होगा जो बच्चा जिसने जाम में शहादत नोश किया था, उसके बारे में उन्होंने कह दिया था ये जमहूरियत का शहीद है। इतने संग दिल, इतने सख्त दिल, इतने खुद गर्ज लोग हैं ये। साथ ही आपने अगर कहीं पे जाना ही था आवाम को लेके और आपने बताना ही था कि आवाम तो हमारे साथ है, फिर लग पता गया आपको कि कितनी आवाम आपके साथ है। तो मॉल रोड ही क्यों, ऐसी रोड्स ही क्यों जो कनेक्ट कर रही हैं बाकी रोड्स को भी? जो लाहौर के रहने वाले वो अच्छी तरह से जानते कि मॉल रोड की आखिर अहमियत क्या है। मीनारे पाकिस्तान जाते ना, लोगों को लेते, कहते हैं मीनारे पाकिस्तान, वहाँ तारीख रकम करते, जहाँ से पाकिस्तान की तारीख का आगाज़ हुआ, कनेक्ट होती है तारीख। आप लोग अब इस तरह की जो अक्ल के सबूत देते हैं ना, चालाकियों के सबूत देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के सबूत देते हैं, मैं सिंपल ये कहूँगी कि बस करें, अब ऐसे नहीं चलेगा। आवाम समझ चुकी है आप लोगों को कि आप लोग कहाँ से बोल रहे होते हैं और क्यों बोल रहे होते हैं। इसी के साथ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।